बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मुखातिब हूँ IYS स्कूल की टीचर इस्लामियात के मौजू अफ़्व दरगुज़र जो कि छठी क्लास का है। उससे पहले आप मेरी चंद हिदायत सुन लीजिए। दर्स के दौरान कोई भी बच्चा हैंड रेज ना करे। अपनी दर्सी किताब, कॉपी और कलम अपने सामने रखिए। तमाम सफ़ात के स्क्रीनशॉट्स ले लें। अगर कोई बात समझ ना आए या सबक के मुतालिक आपको कुछ भी पूछना हो तो आप नोट कर लीजिए और दर्स के आखिर में पूछिएगा। दर्स में अदब व एहतराम का ख्याल रखिएगा। आज का जो हमारा मौजू है वो है अफ़्व दरगुज़र। हम इस मौजू में आज बात करेंगे अफ़्व दरगुज़र। आप ये में एक माइंड मैप देख सकते हैं जो कि एक ज़हनी खाका है। अफ़्व दरगुज़र, अफ़्व दरगुज़र अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अफ़्व के मायने है माफ़ करना, दरगुज़र के मायने है गलती को नज़रअंदाज करना। अफ़्व दरगुज़र के मुतालिक कुरान पाक में ताकीद है जिसमें इरशादात है अल्लाह ताला के बहुत सारे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की मिसालें मौजूद हैं बहुत हमारे पास, जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो मिसालें मिलती हैं और मज़हब इस्लाम में ताकीद भी की गई है। अफ़्व अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है माफ़ कर देना, और दरगुज़र का मतलब है गलती को नज़रअंदाज करना। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, यानी वो माफ़ करने वाला है और मेहरबानी करने वाला है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हम दिन भर बेशुमार गलती करते हैं मगर इसके बावजूद अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देता है। अल्लाह ताला हमें भी इस बात का हुक्म देता है कि हम दूसरों को भी माफ़ कर दें। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, जो गुस्सा पीने वाले और लोगों को माफ़ करने वाले हैं, अल्लाह ताला इन नेक लोगों से मोहब्बत करता है। जो गुस्से को पीने वाले और लोगों को माफ़ करने वाले हैं, अल्लाह ताला इन नेक लोगों को पसंद करता है, इनसे मोहब्बत करता है। इसी तरह अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की मिसालें लें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बहुत सी मिसालें मिलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की तबलीग शुरू की तो सारा अरब आपका जानी दुश्मन बन गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से अजियत दी, मगर मक्का फतह करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार को माफ कर दिया। जंग ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चाचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कत्ल को भी माफ कर दिया। इसी तरह मजहब इस्लाम में जो ताकीद की गई है, हम क्योंकि हमारा मजहब जो है वो अमन और सलामती का मजहब है, इसलिए हमारे मजहब में माफ करने की बहुत ताकीद की गई है। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने से हम बड़ी लड़ाइयों से बच सकते हैं। अगर हम एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज कर दें, एक दूसरे को माफ कर दें, तो क्या होगा, तो झगड़े से हम बच सकते हैं। माफ करना अच्छा है, इससे लड़ाई नहीं होगी। इस्लाम से कबल अरब के लोग मामूली बातों पर झगड़ा करते थे, आपस में लड़ते थे छोटी छोटी बातों पर, मगर मसलन कभी वो जानवरों को पहले पानी पिलाने पर, तो कभी घोड़ों की दौड़ हारने पर, तो तरह तरह से लड़ते, एक दूसरे को कत्ल कर देते। फिर यही लड़ाइयां सालों साल चलती रही। तो हमारा मजहब जो है वो हमें तलकीन करता है, ताकीद करता है और हिदायत देता है, क्योंकि हमारा मजहब जो है वो अमन सलामती का मजहब है। अल्लाह ताला हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इस्लाम की शक्ल में हमें एक ऐसा बेहतरीन मजहब दिया है जिस पर अमल करके हम ना सिर्फ अपनी दुनिया बल्कि अपनी आखिरत को भी संवार सकते हैं। अफू जो है वो अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है माफ कर देना, और दरगुजर का मतलब है गलती को नजरअंदाज कर देना। इसका मफहूम जो है अरबी का मतलब है माफ कर देना, और दरगुजर के मायने किसी की गलती को नजरअंदाज करना, इसके बदले की तरफ तवज्जो ना देना और इससे बदला ना लेना, यानी किसी की ज्यादती या मुखालफत को अल्लाह ताला की खातिर माफ कर देना अफू दरगुजर कहलाता है। जैसे हम देखते हैं अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है और माफ करने वाला है। हम दिन रात कितनी गलतियां करते हैं, उसके बावजूद अल्लाह ताला जो है वो हमें माफ कर देता है।
ہم دن رات بہت سے گناہ کرتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ غفور اور رحیم ہے، سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ کر کے اس پر ندامت و توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام نعمتیں ادا کی پیدا کیا تمام نعمتیں عطا کی، ہمیں مسلمان بنایا اور دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ جب وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے تو پھر ہم کسی دوسرے کو اسی غلطی پر معاف کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نہ صرف خود معاف فرمانے والا ہے بلکہ وہ اپنے بندوں کو بھی اس بات کی تاکید کرتا ہے، حکم دیتا ہے وہ آپس میں درگزر سے کام لیں اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیں، کیونکہ ہمارا مذہب جو ہے وہ امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ اس کے لیے ہمارے مذہب میں معاف کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ عفو درگزر سے مراد دوسروں کی غلطی، زیادتی یا برائی کے بدلے طاقت و قدرت رکھنے کے باوجود انتقام نہ لینا اور درگزر کرتے ہوئے معاف کر دینا۔ قرآن مجید میں ہمیں معاف کرنے اور درگزر کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ خود اللہ کے صفاتی ناموں میں دو نام غفار اور غفور کے ہیں، جن کے معنی ہیں کہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا۔ اگر ہم کسی کو معاف کریں گے تو اللہ بھی ہمیں معاف کرے گا، جیسا قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوگوں کو چاہے معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے؟ اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہم روزانہ بے شمار غلطیاں اور گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں فوری سزا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کا اور معافی مانگنے کا موقع دیتا ہے۔ جب ہم سچے دل سے معافی مانگ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہ کرے تو ہم عذاب اور برے انجام سے نہیں بچ سکتے۔ حقیقت یہی ہے، اسی صفات کی بدولت اس دنیا کا نظام قائم و دائم ہے۔ اگر لوگ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سزا دینے لگیں تو یہ زندگی مشکل ہو جائے گی اور انتقام در انتقام کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل پڑے گا۔ لیکن اس کے برعکس عفو درگزر کشادہ دلی کا باعث ہوتا ہے، دوسرے کے دل میں احترام، احساس شرمندگی اور آئندہ غلطیوں سے اجتناب کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر مقامات پر عفو درگزر کا حکم دیا ہے اور مومنوں کی یہ صفات بیان کی ہے۔ وہ غصہ پینے والے ہیں اور وہ غصے کے وقت انتقام نہیں لیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور وہ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اللہ بھی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ عفو درگزر اور حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں عفو درگزر کا بڑا پہلو نمایاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہترین دشمنوں کو اپنی قدرت و طاقت کے باوجود معاف کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ عفو درگزر کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو دعوت دی کہ اسلام کی طرف آ جائیں، آپ اسلام قبول کر لیں، تو مکہ کے کافر اور مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت خلاف ہو گئے۔ انہوں نے مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اور جسمانی تکلیف دینا شروع کر دی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اور جسمانی تکالیف دینی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بد زبانی کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ، مجنون، جادوگر کہتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو شور مچاتے تاکہ لوگ نہ سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کبھی بدعا نہ کی بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی تاکہ وہ راستے پر آئیں، انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور وہ یہ کام کرنا چھوڑ دیں۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف کیا۔ سفر طائف ایک سعودیہ کے شہر کا نام ہے۔
جہاں لوگ اسلام قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر دعوت اسلام کے لیے کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سرداروں کو دین کی دعوت دی تو ان سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا تک گوارا نہ کیا اور الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان سرداروں نے چند شرارتی اور اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کریں، اور اوباش لڑکوں نے آپ کو پتھر مارنے شروع کر دیے جس سے آپ بری طرح زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ اس حال میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ حاضر ہوا۔ اب اس حال میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ حاضر ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک خاص بندہ، اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو طائف کے پہاڑوں کو ملا دیا جائے تاکہ طائف کا شہر ان کے درمیان پس کر ختم ہو جائے۔ اس موقع پر آپ آپ نے اللہ سے دعا کی اور اللہ کو کہا کہ شاید انہیں موقع دیا جائے، شاید یہ لوگ باز آ جائیں ان چیزوں سے، طائف والوں کو ہدایت دینے دے، وہ مجھے نہیں جانتے۔ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ میں فرمایا، اے اللہ طائف والوں کو ہدایت دے، وہ مجھے نہیں جانتے، مجھے امید ہے ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو درگزر کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ اہل مکہ نے وہ کون سا ظلم تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر نہ کیا ہو، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو وہ سارے ظالم مجرم کے طور پر سر جھکائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ہر ایک سے گن گن کر بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، اور انہیں سخت سے سخت سزا دے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بھی معاف کر دیا اور کسی سے بدلہ نہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بے تحاشا مثالوں سے بھری ہوئی ہے، وہ ہمیشہ معاف کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا اور نہ ہی کسی سے انتقام لیا، البتہ اگر اللہ کی حد کو کوئی توڑتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور سزا دیتے ہیں۔ تو اب ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اس طریقے سے چلنا چاہیے اور درگزر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو دعوت اسلام دی تو مکے کے کافر اور مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت خلاف تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے تحاشا تکلیف دی، جس میں سے ان کے راستے میں کانٹے بچھا دیے، کوڑا کرکٹ پھینکا، یہاں تک کہ آپ کے جو جوتے تک خون سے بھر جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی بدوا نہ دی اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی کہ شاید آگے آنے والے وقت میں ان کے اولادوں میں کوئی ایسا پیدا ہو جو اللہ پر ایمان لے آئے۔ موقع دیا، درگزر سے کام لیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں ایک حدیث مبارکہ بھی ملتی ہے، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ یہ ہمارے لیے تاکید کی گئی ہے کہ ہم بھی درگزر سے کام لیں، لوگوں کو معاف کریں، دل بڑا کریں اور انہیں معاف کر دیں۔ معاف کرنے میں کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی عزت گھٹتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اگر کسی کی عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لیں۔ سورت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے درجے بلند ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اس آدمی سے درگزر کرے، جس نے اس پر ظلم کیا ہو اس کو دے، جس نے اس کو نہ دیا ہو اس کے ساتھ رشتہ جوڑیں، جس نے اس سے رشتہ توڑا ہو اس کے ساتھ تعامل کریں، جس نے اس کو برا کہا ہو۔ آپ دیکھیں اگر ہم یہ سب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک تو اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر کوئی انسان آپ کو
دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے تو درگزر سے کام لیں، اس پر ظلم نہ کریں، اس کو دیں۔ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو آپ اس سے معافی مانگ لیں۔ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اور آپ بندوں کو معاف فرما دیں۔ اور اگر کسی اور سے غلطی ہو گئی ہے تو اسے درگزر کر دیں، درگزر سے کام لیں۔ لوگوں میں عفو و درگزر کی خصلت کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر لوگ بات بات پر ایک دوسرے سے بدلہ لینا شروع کر دیں تو معاشرے میں محبت کے بجائے نفرت اور دشمنی بڑھے گی۔ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے کریں، معاف کرنا چھوڑ دیں، درگزر سے کام نہ لیں تو معاشرے میں محبت کے بجائے نفرت اور دشمنی بڑھے گی۔ اسلام سے پہلے عرب کے معاشرے کا یہی حال تھا۔ لوگ معمولی معمولی باتوں کو درگزر نہیں کرتے تھے، ہر غلطی کا بدلہ لینے کو فخر سمجھتے تھے۔ اس لیے بدلے اور انتقام کے جذبات کی وجہ سے ہر وقت جنگ و جدل کا بازار گرم رہتا، اور یہ جنگیں سارا سال چلتی رہتی۔ اسلام نے ہمیں عفو و درگزر کی تعلیم دے کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں دشمنی اور نفرتوں کا واحد علاج ایک دوسرے کو معاف کر دینے کے عمل میں ہی پوشیدہ ہے۔ معاشرے میں بھائی چارے اور امن کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ عفو و درگزر سے کام لیں۔ عفو و درگزر کی فضا میں معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ ہم جس سے بدلہ نہیں لیں گے، معافی سے کام لیں گے تو دشمنی نہیں پھیلے گی، ہمارے بیچ میں محبت بڑھے گی۔ اسلام سے پہلے جس طرح عرب کے لوگ آپس میں معمولی باتوں پہ جھگڑا کرتے تھے، درگزر نہیں کرتے تھے، ہر غلطی کا بدلہ لینے کو اپنا فخر سمجھتے تھے، اس لیے بدلے اور انتقام کے جذبات کی وجہ سے ہر وقت جنگ و جدل کا بازار گرم رہتا، اور یہی جنگیں جو ہیں وہ سالوں سال چلتی رہتی۔ اسلام نے ہمیں عفو و درگزر کی تعلیم دے کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری جو ہے دنیا بھی سنور رہی ہے اور آخرت بھی سنور جائے گی، آخرت میں بھی ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں دشمنی اور نفرتوں کا واحد علاج ایک دوسرے کو معاف کر دینے کے عمل میں ہی پوشیدہ ہے۔ معاشرے میں بھائی چارے اور امن کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ عفو و درگزر سے کام لیں۔ عفو و درگزر کی فضا میں معاشرہ جو ہے وہ ترقی پاتا ہے۔ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر کے بارے میں ہمیں جہاں بہت سی اگزامپل ملتی ہیں، انہوں نے دنیا میں ہمارے لیے بتحاشا اگزامپل چھوڑی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف گئے تو وہاں لوگوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی اللہ سے دعا فرمائی، ان کے حق میں دعا فرمائی کہ آپ جو ہے بدلہ لے لیں۔ اسی طرح سے ایک اور اگزامپل ہمیں ملتی ہے، ایک مثال ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف سے کانپ رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مظالم کا بدلہ ضرور لیں گے جو انہوں نے مسلمانوں پر ڈھائے تھے، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ ابو سفیان اور ہندا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، ان کو بھی معاف کر دیا۔ ہند نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ ایسے اور بہت سے واقعات ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کا پتہ چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے کفار کے دلوں کو فتح کر لیا۔ جب ہم عفو و درگزر کے فوائد، اگر ہم عفو و درگزر سے کام لیں تو اس کے ہمیں کیا فائدے ہوں گے؟ عفو و درگزر سے معاشرے میں جو ہے محبت اور یگانیت جو ہے وہ بڑھتی ہے، آپس کے لڑائی جھگڑے جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، اور ہمارے بیچ میں جو ہے پیار محبت اور اتفاق جو ہے بڑھتا ہے۔ ہر فرد جو ہے امن و چین سے زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والوں کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کی صفات کی وجہ سے بدلے کی جو آگ ہے وہ بجھ جاتی ہے۔
اسی طرح اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو معاف کر دو تمہارے باہمی کینے دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ اگر ہم درگزر سے کام لیں گے، ہر کسی کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اور ساتھ ہی جو ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں ہمارے ساتھ والے وہ خوش ہوں گے، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ امن و سکون کا معاشرہ بنے گا، ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے اور ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا، ہمارے بیچ میں بھائی چارہ پیدا ہوگا، ہمارے بیچ میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی، تو ہم جو ہے اس طریقے سے دنیا میں بھی ہمیں اس کا اجر ملے گا اور ہمیں آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر نوازیں گے، اللہ تعالیٰ بہت نوازیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم سب تو ہمیں عفو درگزر سے کیا سبق ملتا ہے اور ان سب مثالوں سے اس میں جتنی بھی ہدایات کی گئی ہیں قرآن پاک میں جو ارشادات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثالیں ملتی ہیں ہمیں، تو ان سب کو دیکھ کر اور اللہ تعالیٰ خود ہمیں جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم بے تحاشا غلطیاں کرنے کے باوجود اگر ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوں، اللہ سے دعا مانگے سچے دل سے، نہ کہ صرف زبان سے بلکہ سچے دل سے دوسروں کو معاف کریں، اپنے دل کو صاف رکھیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے۔ ہم انسان ہیں، جب اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے تو ہم انسانوں کو معاف کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ بے تحاشا غلطیوں کے بعد ہمیں نوازتا ہے، ہم سے کچھ چھینتا نہیں ہے، ہمیں کھانا پینا سب میسر ہے، ہمیں زندگی کی سہولیات سب میسر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نواز رہا ہے ان سب چیزوں کے بدلے، تو ہم بھی تو بندوں کو، ہم تو پھر انسان ہیں، ہم بھی تو معاف کر سکتے ہیں۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں جس سے غلطی نہ ہو، ہم کوئی بھی فرشتہ صفات نہیں، ہم سب جو ہے ہم میں سے کوئی بھی سفید نہیں، ہم سب پہ ایک رنگ ہے، ایک سرمئی رنگ ہے، ایک گرے رنگ ہے۔ جو فرشتہ صفات ہوتی ہے وہ صرف فرشتوں کی ہوتی ہے، وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ خاص بندے ہوتے ہیں جو کہ فرشتے ہوتے ہیں اور ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، لیکن ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، تو ہم جو ہے وہ خود بھی معافی طلب کر لیں اللہ سے معافی مانگے ہم لوگ، اور ہم دوسرے لوگوں سے بھی دوسرے لوگوں کو معاف کر دیں، اور اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا تو ہم جو ہے ان سے جا کر معافی مانگ لیں اور انہیں کہیں ہمیں معاف کر دیں، اور اس سے جو ہے ہمیں خود بھی سکون ہوگا اور دوسرا بھی سکون میں آئے گا، اور ہمارے معاشرے میں بھی اچھے اثرات پیدا ہوں گے۔ تو درگزر کا جب مطلب ہی درگزر ہے اور اس سے جو مراد ہے وہ معاف کر دینا ہے۔ عفو درگزر سے مراد دوسروں کی غلطی، زیادتی یا برائی کے بدلے میں طاقت و قدرت رکھنے کے باوجود انتقام نہ لینا اور درگزر کرتے ہوئے معاف کر دینا ہے۔ تو ہمیں جو ہے معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے دو نام غفار اور غفور کے ہیں، جن کے معنی ہیں سب سے زیادہ معاف کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے، وہ ہماری بے تحاشا غلطیوں کے باوجود ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ جو ہم روزمرہ گناہ کرتے ہیں، گناہ ہم سے کبھی جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں، کبھی ہم جان بوجھ کے کر دیتے ہیں، تو اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم جو ہے اللہ سے توبہ کر لیں، سچے دل سے معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں فوری سزا نہیں دیتا، اس کے لیے ہماری توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہ کرے تو ہم عذاب اور برے انجام سے بچ سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں معاف نہ کرے تو ہم عذاب اور برے انجام سے بچ نہیں سکتے، ہمیں جو ہے اس کی سزا ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے تحاشا غفور رحیم ہے، وہ 70 معاف سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندے سے، تو وہ اپنے بندے کی غلطی پر، اس کے شرمندہ ہونے پر، اس کی ندامت پر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اس سخت کی بدولت اس دنیا کا جو ہے نظام قائم و دائم چل رہا ہے۔ اگر لوگ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سزا دینے لگ جائیں
تو یہ زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، اور انتقام در انتقام کا ایک نیا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ چل پڑے گا۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بدحالی کی طرف جائے گا، لیکن اس کے برعکس عفو درگزر کشادہ دلی کا باعث ہے۔ دوسرے کے دل میں احترام، احساس شرمندگی اور آئندہ غلطیوں سے اجتناب کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عفو درگزر کا بھی حکم دیا ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے تحاشا ہمیں ارشادات ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور وہ معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اب اگر ہم عفو درگزر سے کام لیں تو ہمیں جو ہے اس کی وہ ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ لوگوں میں عفو درگزر کی خصلت کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر لوگ بات بات پر ایک دوسرے سے بدلہ لینا شروع کر دیں تو معاشرے میں محبت کے بجائے کیا ہوگا؟ اگر ہم بدلہ لیں تو معاشرے میں نفرت پیدا ہو جائے گی، ایک دوسرے سے دشمنی بڑھ جائے گی۔ اسلام سے پہلے عرب کا بھی تو یہی حال تھا، لوگ جو ہیں وہ جس طرح سے لڑتے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرتے تھے، ہر غلطی کا بدلہ لینے پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، فخر سمجھتے تھے۔ اس لیے بدلے اور انتقام کے جذبے کی وجہ سے ہر وقت جنگ و جدل کا بازار گرم رہتا۔ اسی وجہ سے جو ہے ہر وقت جو ہے جنگ و جدل کا جو ماحول ہے وہ بنا رہتا، اور ہر وقت جنگیں جو ہے وہ جاری رہتی، اور جو وہ جنگیں سالوں سال چلتی۔ اسلام نے ہمیں عفو درگزر کی تعلیم دے کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں احکامات دیے ہیں، ہمیں ارشادات آئے ہیں جو کہ قرآن پاک میں موجود ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے تحاشا مثالیں موجود ہیں، اور ہم ان سے جو ہے اپنی رہنمائی، ان سے سیکھ کر ان کی زندگی کو پڑھ کر ہم اپنی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک مکمل دین ہے، ایک مکمل مذہب ہے، جس میں چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ وہ درگزر کی تعلیم دے کر ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں دشمنی اور نفرتوں کا واحد علاج ایک دوسرے کو معاف کر دینے کے عمل میں ہی پوشیدہ ہے۔ جو ہمارے ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں، ایک دوسرے خطا کو معاف کر دیں، خود بھی پیچھے رہیں، خود بھی درگزر سے کام لیں اور دوسرے کو بھی معاف کر دیں اور اچھے کام کریں، تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی راہ پر جائے گا۔ معاشرے میں بھائی چارہ اور امن کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ عفو درگزر سے کام لیں۔ عفو درگزر کی فضا میں معاشرہ ترقی کرے گا، دن رات ترقی کریں گے اور ہم آگے بڑھیں گے۔ جی، ہم نے آج یہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا عفو درگزر کے معنی، مفہوم، سے جو ہماری زندگی میں اثرات ہوں گے، اس سے ہمارے زندگی میں ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے عفو درگزر کی، ہمیں جو مثالیں ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں قرآن کے ذریعے ارشادات دیتے ہیں، وہ سب ان کے ذریعے ہم جو ہے اپنی زندگی کو کس طرح سے مکمل اور اچھا کر سکتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو کس طریقے سے ایک ترقی کی راہ پر لے کر چل سکتے ہیں، اور وہ طریقہ کیا ہے، عفو درگزر کر کے غصے کو پی کر، ہم اپنے غصے کو پی کر لوگوں کو معاف کر کے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر ہم جو ہے ایک اچھے راستے پر، ایک نیک راستے پر چل سکتے ہیں۔ جی، گھر کا کام آپ کا ہے۔ عفو درگزر کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو، معاف کر دینا، اور درگزر کا مطلب غلطی کو نظر انداز کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی وہ معاف کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ عفو عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے معاف کر دینا، اور درگزر کا مطلب غلطی کو نظر انداز کرنا ہے۔ دوسرا سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاف کر دینے سے متعلق کوئی واقعہ لکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بے تحاشا واقعات ملتے ہیں۔ اس کا جواب جو ہے آپ کو اپنی درسی کتاب جو کہ پیج صفحہ نمبر 24 پر موجود ہے وہاں سے مل جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں عفو درگزر کی ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو سارا عرب جو ہے وہ آپ کا جانی دشمن بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے اذیت دی، مگر مکہ فتح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو معاف کر دیا. جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاتل کو بھی معاف کر دیا. کوشچن آپ کے پاس تیسرا ہے، اسلام سے قبل عرب کے لوگ لڑائی جھگڑا کیوں کیا کرتے تھے؟ اسلام سے قبل عرب کے لوگ لڑائی جھگڑا کیوں کیا کرتے تھے؟ جو کہ میں نے آپ کو ابھی ڈیٹیل بتایا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا کر دیتے تھے، کبھی جانوروں کو پانی پلانے پر تو کبھی گھوڑوں کی دوڑ میں ہارنے پر، ایک دوسرے سے لڑ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، معافی نہیں مانگتے تھے، درگزر سے کام نہیں لیتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، اور پھر یہی لڑائیاں سالوں سال چلتی رہتی. اسلام سے قبل عرب کے لوگ معمولی باتوں کو نظر انداز کرنے کے بجائے آپس میں لڑائی شروع کر دیتے. مثلا کبھی وہ جانوروں کو پانی پلانے پر تو کبھی وہ گھوڑوں کی دوڑ میں ہرانے پر، اس طرح لڑتے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے، اور پھر یہ لڑائیاں سالوں سال چلتی رہتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام کی شکل میں ہمیں ایک ایسا بہترین مذہب دیا ہے جس پر عمل کر کے ہم نہ صرف اپنی دنیا بلکہ ہم آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، انہوں نے اپنی زندگی جو ہے جس طرح سے گزاری، ہم ان کی زندگی کو پڑھ کے، ان کی زندگی کے واقعات کو پڑھ کے، ان کی زندگی سے بے تحاشا مثالیں لے کے اپنی زندگی کو ہم اس راہ پر چلا سکتے ہیں. ساتھ ہی قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت سے چشمہ ہے، ہم وہاں سے اپنی زندگی کی رہنمائی لے سکتے ہیں. وہ ایک مکمل کتاب ہے، وہاں سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود ارشادات فرماتے ہیں کہ درگزر سے کام کرو، لوگوں کو معاف کرو. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو معاف کرنا ہے، درگزر سے کام لینا ہے، ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہے. کوئی ہمارے ساتھ کوئی برا کرے تو ہمیں درگزر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے اور وہ معاف کرنے والا ہے. اللہ حافظ.